हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। बड़े दिनों के बाद वापसी हुई है। सिर्फ इतना कहूँगा, कभी कभार आप बीमार होते हैं, आप पैराडोल खा के चले जाते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब ये कंसिस्टेंटली हो रहा हो तो गो सी एन एक्चुअल डॉक्टर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी हल्का फुल्का कुछ चीज़ हो और फिर वो गले लग का हार जिसे कहते हैं वो बन जाती है और फिर आप 3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। तो खैर, कहने का मकसद, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आई एम बैक। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या आप आके मुझे फेस टू फेस बताना चाहते हैं पॉडकास्ट के अंदर, तो आपको पता है वेयर टू फाइंड मी। मेरे ईमेल एड्रेस सब कुछ लिस्टेड है और आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। और आई विल गेट बैक टू यू विद क्या मतलब करना है, कब करना है, कैसे करना है। और उसके अलावा जिन कास्ट के लिए स्टोरीज हमेशा दरकार होती हैं आपसे, क्योंकि हम या मैं कोशिश करता हूँ कि आप ही की सुनाऊँ, आप बीती, और मैं कुछ और से कुछ हवाई मटेरियल ना लेके आऊँ। तो यस, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर ईमेल्स, जो कि आप मुझे कर सकते हैं अगेन एट evilspells@000@gmail.com। और विद दैट सेड एंड डन, मज़ा तो आएगा नहीं जब तक कोई स्टोरी ना सुनाई जाए। तो चलिए, आपको मैं 2 स्टोरियाँ इस वीडियो के साथ सुनाता हूँ। पहली स्टोरी जो है काफ़ी पुरानी है, 1986 या 85 की है। आपने सुना होगा एंग्लो बोयर वॉर का, या नहीं सुना होगा। साउथ अफ्रीका में हुई थी। 16वीं सदी से डच रह रहे थे कब्जा करके अफ्रीकन लैंड्स पे, और वो क्योंकि गोल्ड माइनिंग थी वहाँ, 10 चीज़ें और भी थी, तो अंग्रेज़ों की उस पर नज़र पड़ गई और जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने उधर अटैक कर दिया और शदीद खून खराबा हुआ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भी बने और वो ज़मीनें काफ़ी हद तक टेंटेड विद ह्यूमन ब्लड हो गई। अब बहरहाल ये तो बहुत पुरानी बात है, और मज़े की बात, जस्ट अ फैक्ट, कि इस जंग में विंस्टन चर्चिल भी थे। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है फैक्ट चेकिंग की। बैक टू द स्टोरी। 85-86 में अभी भी साउथ अफ्रीका वाजंट फ्री, और काले गोरे का फ़र्क चल रहा था, अपार्थाइड या जो कहते हैं वो चल रहा था। तो एक अफ्रीकन फैमिली ने, यानी कि एक नेटिव फैमिली ने, फ्री लैंड जिसको कहते थे, जहाँ पे इन लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं था, जो इनके कॉलोनियलिस्ट थे, वहाँ पे एक फार्म लिया, जान छुड़ाने के लिए, आज़ाद होने के लिए, ज़िंदगी सुकून में गुजारने के लिए। अब इनकी जमा पूंजी जितनी भी थी इन्होंने वहाँ लगा दी। अब 2 भाई और अम्मा अब्बा थे, और खेती बाड़ी का काम था, और उनके कुछ वर्कर्स थे जो ये लेके आए, और काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। अच्छा, ज़मीन लेने के बाद रात होते ही दरवाजे पे टक टक हुई, मतलब जैसे कि कोई रात में आया। अब ये फार्म लैंड है, और ये 1980 के ज़माने की बात है। कोई एज सच ये सीन भी नहीं था कि भाई कोई डिलीवरी आ रही है या कुछ आ रहा है, मतलब बिला वजह कोई नहीं आएगा आपके पास। अब ये कहते हैं कि जी रात में इन भाई साहब के फादर उठे और गए चेक करने दरवाजे पे, जो कि अभी कोई खटखटा रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर ये अपने कमरे में लेटे तो इनके बेडरूम की खिड़की किसी ने खटखटाना शुरू कर दी इनके फादर की। वो उठे, वहाँ गए, अब उसमें आ गए कि भाई ये कोई हमारे साथ शरारत कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह का सिचुएशन हो, जहाँ पे कॉलोनाइज्ड सिचुएशन हो, तो जी जो कॉलोनाइजर्स होते हैं उनमें भी लोगों को बहुत मस्ती चढ़ी हुई होती है, और दबे हुए तबके को तंग करने आते हैं। तो अब ये क्योंकि फ्री लैंड थी, सब घर वालों को जगाया और उन्हीं ने लड़ने के लिए तैयार घर से बाहर निकले। अब बाहर तो कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक इनके जो कारीगर थे या जो खेती बाड़ी करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, किसान वगैरह, वो भी नहीं आए थे अभी तक। तो सिर्फ ज़मीन थी और ये थे।
اور اچھی خاصی زمین ہے. باہر گھوم پھر کے آئے, کوئی بھی نہیں نظر آیا دور دور تک. حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیا ہوا. بہرحال سب گھر میں چلے گئے, دروازے سے بند کر کے لیٹے, تو گھر کی چھت پہ پتھر آگے لگا اور اس کی آواز آئی. سب اٹھے, باہر نکل کے دیکھا تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا, لیکن اب سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے آیا, اور کوئی آدمی ہے نہیں دور دور تک. اور ویرانیہ جگہ ہے, یہ بھی نہیں کہ بالکل قریب میں کچھ ہو, تو قریب میں بھی زمینیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں, کوئی دور دور تھا ہی نہیں. بہرحال بات ختم ہوئی کہ بھائی محض اتفاق ہے, اور لیٹ گئے, جا کے سو گئے. اگلے دن صبح لوگ کام کرنے آئے اور وہ اپنی کھیتی باڑیاں شروع کی, اور یہ اپنے کاموں کو اوورسی کر رہے ہیں. بھائی تمہارا یہاں سو گے, مطلب جو کہہ لے سروینٹ کوارٹر ہے, وہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہاں رات میں رکو گے, یہ سو گے, یہ کرو گے, یہ جگہ یہ جگہ یہ. گھوم پھر کے پوری جگہ دیکھ لی, ساری جگہیں اب دن میں اچھے سے دیکھ لی, اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں نظر آئی جہاں پہ کوئی چھپ سکے گی, یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی انتظار کرے کہ کوئی ان کو تنگ کرے. رات آئی, یہ پھر سب بند کر کے لیٹ گئے. اب ان کے ساتھ گھر کے باہر کچھ مطلب لیبر ہاؤسز بنے ہوئے تھے, ادھر ان کے ہی نیٹو لوگ جو ہیں ان کے ہی, وہ بھی رہ رہے تھے. اب وہ بھی موجود ہیں, یہ بھی موجود ہیں, اب اکیلے نہیں ہیں. پھر رات میں کھٹکھٹانا سے شروع ہوا سلسلہ. یہ اٹھے, دیکھنا شروع کیا, اور اب تو حیرت اس بات کی کہ ان کے اپنے جان لوگ بھی موجود ہیں, وہ جو سو رہے ہیں, اس کے باوجود کوئی یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے. لیکن بہرحال دروازے بند کیے, کھڑکیاں بجیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ ان کے والد کی کھڑکی, ان صاحب کے جو بتا رہی ہیں, ان کے بڑے بھائی کے سر پہ جو کھڑکی تھی وہ بجنا شروع ہوئی. وہ ڈر کے اٹھا, باہر نکلا, کچھ نظر نہیں آیا. اب جیسے باپ بیٹے اندر واپس آئے, پھر چھت پہ آ کے کچھ پتھر گرے. اب حیرت اس بات کی ہوئی کہ پہلے دن تو ایک گرا, آج جو ہے کوئی 3-4 آ کے چھت پہ لگے. چھت پہ لگے, اٹھے, باہر نکلے, جا کے جتنے بھی لیبرر تھے گھر میں, مطلب زمین پہ, ان کو جا کے دیکھا, اٹھایا, سب سے پوچھ گچھ کی, سب کو سوتا وہی پایا. اور اس حالت میں پایا کہ شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مطلب مار کے واپس جا کے بیٹھ گیا ہوگا. اب حیرت ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جا کے یہ لیٹ گئے, سو گئے. تیسرا دن آیا. تیسرا دن انہوں نے کتے منگائے تھے جو کہ زمین کی پہرہ داری کے لیے بہت ضروری تھے. وہ آئے, ان کو مطلب باندھا, ان کی جگہیں بنائیں, ان کے حساب کتاب کیا, اور ان کو چھوڑ دیا. اب وہ آرام سے جا کے سب کچھ کر آ کے دن کے کام, وہ بیجیں ڈالنا وغیرہ وغیرہ جو فارمز کے کام ہوتے ہیں, وہ کر کے یہ واپس اپنے گھر کو چلے. گھر میں سوئے تو رات کو, اب جس ٹائم پہ سمجھ لیں گے رات کو ایک فکس ٹائم تھا, اس ٹائم یہ ہو رہا تھا, اس ٹائم وہ کتے بھونکنا شروع ہو گئے. اب جو کتے بھونکنا شروع ہو گئے, انہوں نے باہر دیکھا تو کتے گھر کے اطراف میں ہر طرف تھے. کوئی 4 کتے تھے ان کے پاس, جو کہ گھر کے اطراف میں ہی تھے, اور گھر کی طرف ہی منہ کر کے بھونکے جا رہے ہیں جیسے گھر پہ کوئی ہے. اب انہوں نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا, باہر نکلے, اور نکل کے گھر کا پہرا کرنا شروع کیا کہ آخر کتے یہاں بھونک رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہاں ان کو جو ہمیں تنگ کر رہا ہے وہ آیا ہے, اور وہ اب گھر میں کہیں چھپ گیا ہے. پورے گھر کا معائنہ ہوا, لوگوں کو جگایا گیا, جو ان کے کاریگر تھے وہ آئے, انہوں نے بھی پورا ان کے ساتھ مل کے معائنہ کیا. کچھ نہیں ملا. کتے اپنی جگہ بضد تھے کہ گھر پہ کچھ ہے, لیکن گھر میں کوئی تھا ہی نہیں. اب جب سب کی چھٹی کی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, بھائی کتوں نے کچھ دیکھ لیا ہوگا, کچھ چھپکلی دیکھ لی ہوگی, کچھ چوہا دیکھ لیا ہوگا, اور اس کی وجہ سے وہ آ کے اس گھر بھر میں کہیں چھپا ہوگا, تو اس لیے ایسے پاگل ہو رہے ہیں, تو یہ گھر میں چلے گئے. اب جب جیسے ہی گھر میں جا کے سب بند کر کے لیٹے, تو پھر چھت پہ آ کے کچھ پتھر گرے, اور جب پتھر گرے تو پھر احساس ہوا کہ بھائی یہ تو معاملہ کچھ الگ ہی یہاں پہ چل رہا ہے. اور کتے بھی جانتے ہیں, کیونکہ کہا یہی تو جاتا ہے کہ جہاں جس کمرے میں کتا نہ جانا چاہے, اس کمرے میں آپ بھی نہ جائیں تو اچھا ہی ہوگا. بہرحال اگلا دن آیا. اب شدید پریشانی ہے کہ بھائی رات کو سو نہیں پا رہے ہیں, روز کچھ عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. صبح اٹھتے ہی دیکھا کہ بڑی خاموشی ہے. کاریگر اپنا کام کریں, لیکن کتوں کی آواز نہیں آ رہی.
جا کے دیکھا تو جی کتے اپنی کمروں پہ الٹے پڑے ہوئے اور عجیب حالت میں، جیسے کہ سکتے میں آ گئے ہوں. ان کو ہلایا تو وہ ہل ہی نہیں رہے. تو اب جلدی سے یہ کتوں کو اپنی جیپ میں ڈال کے لے کے جانے لگے ویٹ کے پاس کہ بھائی ان کو کیا ہوا ہے، ابھی تو بیچارے لے کے آئے تھے اور سب کچھ ہوا. تو اب جب واپس نکلے تو جیسے ہی فارم کی زمین سے باہر نکلے وہ بالکل نارمل ہو گئے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرنے لگے جیسے کہ انہیں کوئی بھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب حیرت میں یہ اس کو ویٹ کے پاس لے تو گئے اور اس ڈاکٹر نے بھی، ویٹرنیرین نے بھی کہا کہ آپ کے کتے تو بالکل ٹھیک ہے، انہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑے سے ایکسائٹیڈ ہیں، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. واپس لے گئے اور وہاں کے زمینوں پہ چھوڑ دیا تو زمینوں پہ جا کے پھر سستی ان پہ چڑھ گئی اور ایک جگہ آپ جا کے بیٹھ گئے. پہلے تو یہ ڈر گئے تھے کیونکہ اپنی پیڑوں پہ لیٹے ہوئے تھے، لیکن اب ان کو احساس ہوا کہ بھائی شاید رات بھر بھاگ دوڑ میں تھک گئے ہوں گے اور ہم نے کبھی ان کو ایسے الٹا پڑا ہوا دیکھا نہیں ہے، تو شاید یہ ایک اتفاق ہے. ان کو چھوڑ دیا. اب جو کھیتی باڑی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، پودے لگ رہے ہیں، محنت کا کام ہے. ہفتہ 10 دن تک چیزیں بوئی گئیں، پانی ڈالے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اور پہلے سے اس زمین پہ جو چیزیں اگی ہوئی تھیں ان کو بھی کاشت کرنے کی کہ بھائی چلو یہ تو سڑ جائے گا، جو بھی اناج اگ رہا ہے تو اس کو ہم سیو کر لیں. تو فیصلہ ہوا کہ بھائی اگلے دن اللہ صبح ہم یہ کام شروع کر دیں گے اور چیزوں کو کاٹ مطلب اتارنے لگیں گے. جو پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں تھوڑے بہت وہ ہم اتار کے گھر میں لے آئیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اگلی دن رات تو وہی ہوا کہ پتھر آئے، کتوں نے بھونکا، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. اگلے دن صبح اٹھے تو جو پیڑ پھل والے جن میں پھل لگے ہوئے تھے پہلے سے، ان کے پھل سارے سڑ کے نیچے پڑے ہوئے. درخت یا جو بھی پودا تھا وہ خراب کر دیا، توڑ دیا، برباد کر دیا تاکہ کوئی مطلب دوبارہ وہ اس پہ کچھ ہو نہ سکے. غصہ آیا، گئے جا کے اپنے سارے لوگوں کو بلایا کہ یہ کیا تم لوگوں نے کیا ہے. تو ان سب نے قسمیں کھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہاں پہ ٹولو شے کر کے ان کے یہاں کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہے. اور ہمارے ساتھ بھی راتوں کو مسئلے چل رہے ہیں، ہمارے دروازے کبھی کھٹکھٹاتا ہے، رات کو ہمیں پتھر مارے جاتے ہیں. انہوں نے سنا اور انسنی کر دی کیونکہ ان کی تمام پیسے اپنے آپ کو سلیوری سے نکال کے ایک آزاد جگہ پہ آنے کے لیے لگ گئے تھے. اور اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ واپس جا سکے کیونکہ ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا. اب جاتے تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ اور بہت برا ہوتا. اب یہ پریشان کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. رات کو اپنے بڑے لڑکے کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ اندر تھے اور پریشانی تھی، اسی سے ڈسکس کر رہے تھے والد صاحب ان کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کاشت پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، جو لگی لگائی ملی تھی وہ تو ساری خراب کر دی، اور کیسے خراب ہوئی اس کا بھی سر پیر نہیں ہے. اور اگر کسی نے خراب بھی کر دی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پھل لگا ہوا ہے وہ اگلے دن پورا سڑ گیا ہو، کہ وہ کسی کام کا نہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک دم سے پتھراؤ ان پہ شروع ہو گیا. پتھر آ کے ان کو لگنے لگے اور پھر باپ نے دیکھا کہ زیادہ تر پتھر تو بیٹے کو لگ رہے ہیں اور بیٹے کی طرف آ رہے ہیں، ان کی طرف تو بہت کم آ رہے ہیں. انہوں نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی اور اندر لے کے آئے گھر کے، اور باہر کافی پتھر آ کے گھر پہ لگتے رہے. پورا گھر اٹھ کے بیٹھ گیا، باہر سے لوگ آ کے بھی بیٹھ گئے. تو جو لیبرر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل رہے تھے ان کو بھی پتھر رسید ہو رہے تھے اور وہ واپس اندر جا رہے تھے کہ ہم باہر نہیں آ سکتے، ہم زخمی ہو جائیں گے. بہرحال یہ تماشا کوئی 5 منٹ چلا. اس کے بعد خاموشی میں جب دیکھا باہر نکل کے تو کچھ بھی نہیں تھا اور صرف پتھر پڑے ہوئے تھے جن کو مارنے والے کا کوئی اسباب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کہاں سے ہو رہا ہے. بہرحال اسی طریقے سے پتھراؤں اور یہ حرکتوں میں 2 3 4 دن اور گزرے. اور اب جو ہے ان کا اسٹاف جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ادھر کچھ مسئلہ ہے اور ہمیں یہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ رہنے نہیں دیں گی.
یہ بات تو ٹھیک تھی، لیکن ان کے والد صاحب جانتے تھے کہ اب میں اس کو بیچ کے کچھ اور کر نہیں سکتا. جس طرح میں نے یہ لیا تھا اس طرح یہ بیچنا بہت مشکل ہے، اور جب میں بیچ دوں گا تو کروں گا کیا؟ میں تو ہوں ایک فارم پہ کام کرنے والا آدمی، اور یہ موقع مطلب کتنے سالوں کا پیسہ جمع کر کے موقع ملا کہ ایک اپنی زمین خرید کے اپنی کھیتی باڑی کروں، تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی رات ہوئی، اتفاق ہے کہ رات بہت خاموش تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پتھراؤ نہیں، کوئی کھٹکھٹانا نہیں، کچھ نہیں. لیکن ایک وحشت میں باپ جاگ رہے تھے، اور احساس ہوا کہ کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی پائپ پی رہا ہے یا کوئی سگار جیسی کوئی چیز پی رہا ہے گھر کے اندر. اب یہ اس اسمیل کو تلاش کرتے کرتے بڑے بیٹے کے کمرے میں چلے گئے، اور بڑے بیٹے کے کمرے میں دیکھتے کہ ایک سایہ ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ پائپ پی رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دھواں دھواں ہو رہا ہے، اور بیٹا نیچے اس کے سو رہا ہے. یہ چیخ مارے بیٹا اٹھا اور وہ سایہ غائب ہو گیا. باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیسے سو رہے تھے؟ ہاں یہ ہو رہا تھا. تو بیٹے نے کہا مجھے تو کوئی احساس ہی نہیں، میں جب سویا تھا یہاں کوئی نہیں تھا، اب آپ اٹھاؤں تو آپ ہیں، اور یہ دھواں ہے، یہ کیسی اسمیل آ رہی ہے؟ تو باپ نے سونگ کے بولا کہ شاید یہ پائپ، تمباکو ڈال کے پائپ پینے کی جو دھواں ہوتا ہے یہ وہ لگ رہا ہے. بہرحال بات ختم ہوئی، اور یہ اپنی اپنی کسی طرح رات کاٹی. اگلے دن پھر کام کیا، زمینوں کو دیکھا، مرغیاں جو بھی چھوٹے موٹے جانور پالے تھے ان کا دیکھ بھال کی، اور اسی طرح ہوئی شام، اور یہ واپس گھر میں آ گئے. اب گھر میں آنے کے بعد، شام ہونے کے بعد ہی انہوں نے نوٹ کیا کہ جس کمرے میں کوئی نہیں ہے، جیسے گھر والے ایک طرف کھانے کے لیے جمع ہے، تو خالی کمروں میں ہل جل کی آوازیں آ رہی ہیں. اور جھانک کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں. اب جا کے جب یہ دیکھیں تو وہ سائے غائب ہو جائے، لیکن دور سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی سائے کمروں میں کے منڈلا رہے ہیں. اب اس چیز کو انہوں نے اپنے گھر والوں سے ذکر نہیں کیا کہ وہی وہ ڈر نہ جائیں، اور زمینوں کی طرف والی کھڑکیوں کی طرف بیٹھ گئے، باہر دیکھنے لگے. تو اب گھر والے سارے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں سب کچھ کر رہے ہیں. انہیں باہر دیکھا تو انہیں دو انگریز نما عورتیں نظر آئیں، جو کہ بونے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جو سر پہ پہنتے ہیں پرانے زمانے میں، وہ پہن کے ان کی کھیتوں میں گھوم رہی ہیں. یہ حیرت سے ان کو گھورنے لگے، اور گھورتے گھورتے انہیں دیکھا کہ وہ کھیتوں میں آس پاس ادھر ادھر چیزوں کو ہاتھ آواز لگا رہی ہیں، سب کچھ کرتے ہوئے جا رہی ہیں، اور یکدم ان کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی. اب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو کچھ پرابلم ہے، اور چیزیں عجیب و غریب نظر آنا شروع ہو چکی ہیں. اب لگتا ہے دن کافی ہو گئے. اگلے دن یہ بات چیت کر رہے تھے اپنے کچھ لوگوں سے کہ کیا چیز، کیا فصل کب تک نکلے گی، کہ ان کے اندازے سے کیا ہوگا، اور جو دیگر باتیں ہوتی ہیں مینٹیننس کی اور ان چیزوں کی، کہ پانی کب ڈلے گا، اور اس طرح کی چیزیں. کرتے کرتے یہ سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے، رات ہونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی راؤنڈ لگا کے کھیتوں میں سے اپنے واپس جاؤں گا. عموماً اس ٹائم پہ کتوں کو کھول دیا جاتا تھا. اب یہ کتوں کو کھولنے سے پہلے خود ٹہل رہے تھے، ورنہ کتے بھاگ دوڑ کھیل کود میں ان کو تنگ کرتے. تو ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کو اپنے ہی فصلوں کے بیچ میں، اپنی کھیت کے بیچ میں دو لال آنکھیں نظر آئیں. لال آنکھیں دیکھ کے یہ تھوڑے ڈرے، اور پیچھے ہٹے تو دیکھا کہ کوئی عجیب سا کتا ہے وہ، اور ان کی طرف تیزی سے آ رہا ہے. یہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے کہ اگر یہ قریب آ گیا، کوئی جنگلی جانور ہے، کیا ہے، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لاٹھی تک نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤں گا. تو یہ بھاگے، اور وہ چیز ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ان کے پیچھے آتی گئی. یہ کھیتوں میں سے، جھاڑ جب وغیرہ میں سے نکلے، اور بھاگ کے جب سیدھا اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچے تو پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ جھاڑ وغیرہ جو ان کی کھیتوں میں تھی وہ ہل ضرور رہی ہیں، لیکن کوئی چیز اس سے آگے نہیں بڑھ رہی. یہ اپنے گھر میں گھسے، بندوق ڈھونڈ کے باہر نکلے تو سب صحیح تھا،
اور پھر جا کے بندوق کے ساتھ انہیں نے اپنے کتے کھولے، اور جب وہ کتے گھومنے شروع ہوئے تو ان کے تو ایسا ریئیکٹ کیا جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں، اور کتوں کو لے کے یہ ٹہلتے رہے، لیکن کوئی جانور کوئی چیز ان کو نہیں ملی، اور یہ حیرت سے سوچنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کہیں میں نفسیاتی تو نہیں ہو گیا ہوں کہ مجھے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جانوروں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آ رہا ہے۔ بہرحال گھر گئے، سونے کی لیٹے تو بیگم نے ان سے کہا کہ بچے اور وہ خود بہت تنگ آ چکے ہیں، بہت ساری باتیں وہ تو بتا ہی نہیں رہے، جب یہ کھیتی باڑی پہ جاتے ہیں تو وہ سائے جو ہیں وہ ان کے اور ان کے بچوں کے کمروں میں وہ نظر آتے ہیں آتے جاتے ہوئے، اور اب ان کی آوازیں بھی آتی ہیں کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی رات جب یہ فیصلہ ہوا کہ چلو کچھ کرتے ہیں، تو ان کے جو بڑے بیٹے تھے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے بخار کی حالت میں۔ ان کو روک رہے ہیں لیکن وہ عجیب طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، دھکے کر مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں باقاعدہ، لیکن یہ ان کو قابو کرنے میں لگے ہوئے۔ آخر کار جب قابو کر لیا اور اس کو بڑی مشکل سے زمین پہ گرا کے لٹا دیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی باہر کیوں جا رہے ہیں، تو باہر اس نے کہا میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی منہ اٹھا کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر تھوڑے ہی فاصلے پہ کوئی سایہ سا تھا، جو کہ ایک عورت نما سایہ تھا، جو کہ ہاتھ ایسے بڑھا کے جیسے کسی کو بلا رہا ہو وہ کھڑا ہوا تھا، اور ان کی نظر پڑتے ہی وہ تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ پہلے تو یہ وہم سمجھے، لیکن انہیں جب اپنی وائف کو دیکھا تو انہوں نے اور انہوں نے دونوں ایک ساتھ اس سائے کو دیکھا اور غائب ہوتے دیکھا، اور اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا، آئے دیکھیے، اگلے دن آ کے باتیں کی، لیکن پھر انہوں نے ایک جسے وچ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو بلایا کہ بھائی آخر یہ ادھر ہو کیا رہا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے ایک گلاس پانی مانگا ان سے، گھر کو دیکھا، پانی کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ اس زمین پر 1899 پہ ایک جنگ ہوئی تھی۔ نے بولا ہاں یہ سب زمینوں پہ جنگ ہوئی تھی جو اینگلو بوئر وار کہلائی تھی، یہ ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ کافی خون خرابہ ہوا، جس پہ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ قریب ہی بہت سارے انگریزوں کی بھی قبریں ہیں یہاں پہ، اور یہ ڈچ بوئرز جو آئے تھے ان کی بھی ہیں، اور کافی کچھ یہاں پہ تھا، خون ریزی ہوئی تھی۔ انہوں نے بولا کہ رات میں کیا ہوتا ہے، وہ پوری ڈسکرائب کیا، ایسا ایسا ہو رہا ہے، اور اب مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان صاحب نے کچھ وچ ڈاکٹر صاحب نے کچھ کیلکولیشن کی اور ان کو کہا کہ اس زمین پہ کسی نے قرض کیا ہے، اور بالکل ہی جو بھی تھا وہ کوئی ڈچ تھا یا انگریز تھا، جو کہ جنگ جب چھڑی یہاں پہ تو اس کی وجہ سے زمین کے اوپر فوجیں آئیں، تو اور وہ زمین اس کے ہاتھ سے چلی گئی، تو اس نے اس جگہ کو ہی قرض کر دیا کہ کسی بھی صورت میرے علاوہ یہاں کوئی اور نہ آئے۔ اب اس آدمی کا کیا ہوا ہمیں تو نہیں پتا، مار دیا گیا ہوگا یا اس کو پکڑ کے لے گئے ہوں گے، لیکن وہ یہاں کچھ ایسی اثرات کر کے گیا کہ اب یہاں کوئی رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے، تو وچ ڈاکٹر نے پھر کچھ عملیات کیے، اور پھر جا کے ایک جگہ گھر میں کھودنا شروع کیا زمین پہ، اور وہاں پہ جا کے ان کو ایک ڈبیا ملی جس میں ناخون کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور کچھ بال تھے۔ اس نے ان کو یہی سمجھایا کہ اس طرح کی چیزیں زمین پہ ہر طرف ہیں، جو عمل یہاں ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ افریقی عمل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیشہ اثرات رہیں گے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے پود لگائیں یہ نکلیں گے، جب نکلنے والے ہوں گے یا بالکل چیز ایسی ہو جائے گی جو آپ کے استعمال میں آ سکے، یہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کچھ اور کر لیں۔ دنیا بھر میں مسئلے مسائل ہیں،
اور مسٹریز ہیں. ایک چیز جو کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، وہ یہی تھا کہ اس طرح کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. جو سٹوریز ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، بلیک میجک وغیرہ، یہ سپر نیچرل ایشوز. تو مے بی دس از این سائن آف دا اینڈ آف ٹائمز، مجھے نہیں پتا. ہمارا تو مین فوکس یہ تھا اس چینل کو لے کے کہ ایک بالکل سادہ خوشبو پاس ٹائم بنانے کی کوشش ہے، تاکہ لوگ آرام سے سوتے ہوئے رات میں لگائیں، سنیں اور چل کریں ان دنوں کے لیے جب آپ کو رات میں نیند نہ آئے. تو یہ چینل بنا تھا. بہرحال اگلی ایک اور سٹوری میرے ذہن میں آئی ہے، وہ ہے خنجرہ پاس کے پاس ایک دریا ہے، اس کا نام بھی میرا خیال ہے خنجراب یا گنجراب، نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس ریور کا نام کیا ہے، شاید خنجراب ریور ہی ہے یا پتہ نہیں. خنجراب کا مطلب ہے ویلی آف بلڈ. خن یعنی خون، جراب مطلب پانی. تو آپ سوچ سکتے ہیں جب ایک جگہ کا نام یہ ہے تو مسئلے تو ہوں گے وہاں پہ بھی کوئی. اب یہ سٹوری اتنی پرانی نہیں ہے، وہاں جب ڈیولپمنٹ کچھ رینوویشنز ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے. بہرحال خنجراب پاس کی بات ہو رہی تھی، جس کا لٹرل مطلب ہے ویلی آف بلڈ. وہاں کی ایک زمانے میں سٹوری سنی تھی، کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اب یہ جو بتائی جس صاحب نے سٹوری تھی، ان صاحب نے یہ بتانے سے منع کر دیا کہ وہ کون تھے اور وہاں کیا کر رہے تھے. اوبیسلی کچھ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ میرے خیال ہے اراؤنڈ 2005 یا 6 میں، میرے خیال ہے 5 میں زلزلہ آیا تھا یا پہلے آیا تھا، آئی ڈونٹ ریممبر. اس وقت کی بات ہے، اور کچھ وہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور ریسکیو کے کچھ کام ہو رہے تھے، اور مطلب کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اب یہ صاحب جو تھے، یہ ایک کانٹریکٹر کہہ لیں، اور تھرو دا سروسز اور ہماری جو وہ جو ہیں ملٹری انسٹالیشنز کہہ لیں، یا گورنمنٹ کہہ لیں، یا اسٹیبلشمنٹ، وہ جو بھی کہہ لیں، ان کے تھرو کچھ کام کر رہے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک ٹینٹ لگا کے سرد انوائرمنٹ میں جو تھا، ریور کے پاس، دریا کے پاس ٹینٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ کیلکولیشنز کرنی تھی، کچھ لوگوں کو اوور سی کرنا تھا. وہ دن میں آتے تھے جاتے تھے، اور یہ کیونکہ خود بڑے شوقین تھے کیمپنگ کے، تو یہ وہاں پہ رہ رہے تھے. باقی لوگ جو تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے، یا کبھی آتے تھے رکتے تھے، یا پھر واپس چلے آتے تھے. یہ اکیلے تھے، اور کہتے ہیں رات گزری، مطلب ہوئی، لوگ اپنے اپنے چلے گئے، تو ٹینٹ کے باہر کچھ ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ان کی آس پاس چکر کاٹ رہی ہے. اب یہاں بھیڑ بکریاں اور اس طرح کے جانور بھی ہوتے ہیں، یک ویک ٹائپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. انہوں نے سوچا کہ بھائی کوئی ایسی چیز تو نہ آ جائے، کوئی یک ٹائپ کی چیز، وہ تو سب کچھ اکھاڑ دے گی. ان کے پاس بڑے اکوپمنٹ بھی رکھا ہوا ہے، بھائی سیٹلائٹ فون فلانا اور کچھ چیزیں. تو یہ وہاں سے نکلے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز قریب نہ آ جائے. اور ایک فینس تھا ان کے پاس کہ وہ لگا لیں، جو کہ لگایا نہیں تھا انہوں نے اس وقت تک، اس رات تک. باہر نکل کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تھوڑا دور پانی تھا، پانی کی طرف نظر پڑی تو پانی بڑا اچھا، مطلب مون لائٹ تھی، چمک رہا تھا، بڑا حسین لگ رہا تھا. 2 منٹ رک گئے، دیکھتے رہے، پانی کو دیکھتے رہے. دریا بہہ رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے، ایک سکون مل رہا ہے. اور اسی کو دیکھتے دیکھتے ان کو احساس ہوا جیسے کہ کہیں ہلکی سی کوئی ہمنگ کی طرح کوئی گانا گا رہا ہے، یا کچھ اس طرح کی چیز کر رہا ہے. انہوں نے چاروں طرف اپنے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. انہوں نے بولا چلو میرا وہم ہوگا، یا ہوائیں جو چل رہی ہوتی پہاڑی آس پاس میں، تو کہیں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو گیا ہوگا کہ ایسی آواز آ رہی ہے جو لگ رہا ہے کہ کوئی گا رہا ہے یا کوئی گنگنا رہا ہے.
یہ واپس جا کے لیٹ گئے. اگلے دن اٹھے, اپنا کام کیا, فون وون پہ لوگوں سے بات کی, وٹ ایور, اور اطراف میں ایک چھوٹا سا فینس بنا لیا کہ بھائی کوئی چیز آ کے رات میں نہ ٹکرا جائے, کیونکہ اس طرح کے جانور وہاں پہ ہوتے ہیں آس پاس میں. اب وہ رات میں آ جائے یا کچھ ہو جائے یا کچھ بھی سلسلہ ہو جائے تو یہ تو کھلے میں لٹے ہوئے, ان کے ساتھ تو کام ہو جائے گا خراب. اب رات ہوئی, یہ پھر بیٹھے ہوئے, کھانا وانا کھا لیا, فون پہ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, ٹائم کل کر رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی. اب ان کو احساس ہوا کہ ان کے آس پاس سے کوئی آہٹ ہے, کہ کوئی گزر رہا ہے, آ رہا ہے ان کی طرف. یہ پھر اٹھے, اٹینشن ہوئے, باہر نکلے, جیکٹ ویکٹیں پر چڑھائی, سب کچھ کر کے باہر نکل کے دیکھا, پھر کچھ بھی نہیں. اور بالکل ہی مطلب اندھیرا تھا, تھوڑا کلاؤڈ ہونے کی وجہ سے چاند کی روشنی نہیں تھی, تو بہت گھوپ اندھیرا تھا. دریا کی آواز سن رہے تھے, تھوڑی دریا کی طرف انہوں نے دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ دریا کی طرف کوئی چل رہا ہے. انہوں نے اس کو اگنور کیا اور سوچا کہ بھائی مجھے جو ہے جلد یہاں سے چلے آنا چاہیے اپنا کام لپیٹ کے, یا پھر کچھ لوگوں کو بولنا چاہیے کہ یہاں پہ آ کے رک جاؤ, یا پھر مجھے کوئی ایسا سلسلہ کر دو کہ میں دن میں آؤں اور رات میں چلے جاؤں. لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ قریب میں کچھ ایسی جگہ نہیں تھی جو وائبل تھی ان کے لیے. بہرحال یہ واپس ٹینٹ میں جا کے بند کر کے لیٹ کے سونے کی. اب جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ لال کلر کا ربن جو وہ کہتے ہیں بالوں میں باندھنے والا, وہ ان کے ٹینٹ کے باہر بندھا ہوا ہے, جو فینس انہوں نے لگائی تھی اس پہ. اس کو دیکھ کے یہ حیرت میں آ گئے کہ یہ کون باندھ کے گیا ہے. کھولا اور ادھر ادھر دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا. بات کی لوگوں سے. اب جو روٹ تھا ادھر آنے کے لیے, کوئی لینڈ سلائڈنگ کوئی مسئلہ تھا, جن لوگوں نے ان کے پاس آنا تھا وہ نہیں آ پا رہے. اور یہ اب ان کو احساس ہوا کہ میں تو یہاں پھنسا ہوا ہوں, اس لیے یہاں پہ کوئی آ ہی نہیں رہا اتنے دن سے. دوسرا دن تیسرا دن ہو چکا ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کیونکہ راستے بند ہیں. ان کی کلیئرنگ چل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے دن بند رہیں گے. یہ تو اپنے ساتھ کچھ سامان لے کے گئے ہوئے تھے 1 ہفتہ 10 دن کا, تو ان کو ٹینشن بھی ہونے لگی کہ یار میں ذرا لمبے میں پھنس جاؤں گا اگر یہ زیادہ عرصہ چلی. بہرحال رات کو سوئے. کہتے ہیں جی کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ربن تھا لال کلر کا, وہ کوئی خاتون کے بالوں میں ہے, اور وہ اس کی پیٹھ ہے ان کی طرف, اور وہ دریا کی طرف چلتی جا رہی ہے, اور یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اور وہ دریا میں اتر جاتی ہے اور یہ بھی دریا میں اتر جاتے ہیں, اور بس ان کی اس پہ آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو بس سورج نکلنے سے ایک تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, ہلکی ہلکی بالکل روشنی ہوئی ہوتی ہے. اور اٹھ کے اپنا چراغ وراغ جلاتے ہیں, لائٹ وائٹ جو ان کے پاس ہوتی ہے وہ آن کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جی آن ہوتے کے ساتھ ہی کہ جو ربن باہر تھا جو انہوں نے کھول کے ایسی دیکھ کے پھینک دیا تھا, وہ کمرے کے اب ان کے ٹینٹ کے اندر ہے. یہ گھبرا گئے یہ سوچ کے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. اب یہ تو ٹینشن میں آ گئے کہ یہاں پہ کوئی ان کے ساتھ کچھ شرارت کر رہا ہے, یا یہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب لوگوں کو فون کرنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیدل تمہاری طرف پہنچ جائیں یا کچھ کر لیں. تو انہوں نے کہا جلدی کرو جو بھی کرنا ہے. اب جو لوگ, اب جن صاحب نے اسٹوری سنائی تھی, اب وہ تھے کیونکہ میں شروع میں کنفیوز کر گیا تھا, کہ جو ان کو لینے آ رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب وہ صاحب کچھ, کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کا چکر تھا, تو کوئی 2 4 کی ٹولی بنا کے, کیونکہ کوئی میرے خیال 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا فرق تھا, تو وہ چڑھ کے پیدل آ گئے ان کے پاس. کہتے ہیں جب تک ہم ان کے پاس پہنچے, ان صاحب کے پاس, تو ان کی صرف ایک ڈائری تھی جس میں یہ چیزیں لکھتے تھے, اور اس میں یہ سب لکھا ہوا تھا کہ رات کو یہ کیا, لال ربن نظر آیا, فلانا ہوا, دھماکہ ہوا. لیکن یہ صاحب نہیں تھے. چیزیں ان کی تمام موجود تھیں, اور
بندے کا کوئی پتہ ہی نہیں کہاں گیا، اور اینڈ یہ ہوا کہ ان صاحب کا وہاں پہ پروجیکٹ اس طرح ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ یہاں ہوا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کچھ سٹوریاں تھیں جو آئی تھیں، میرے ذہن میں تھیں، اور اب پراپر جن کاسٹ اگلی ایپیسوڈ سے شروع ہو جائے گی۔ تو تھینک یو فار ویٹنگ، اینڈ ایز اے سیڈ ارلیئر کہ آپ کو کوئی کہانی سنانی ہے آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جو کہ آپ پرسنلی سنانا چاہتے ہیں، تو یو کین کانٹیکٹ می اینڈ ول فگر سم تھنگ آؤٹ۔ تو ٹل دین، اللہ حافظ۔